जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के सियासतनामे में खुश आमदीद। आज के सियासतनामे में जो खबरें शामिल होंगी उसमें सबसे पहले है ख्वाजा आसिफ का जो ऐलान जंग है वो किस पर उन्होंने किया है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। फिर परवेज़ इलाही साहब की एक इंजरी हुई है, उस पर गुफ्तगू करेंगे, उसके क्या असरात होंगे। फिर इमरान खान साहब की बरी होती है एक केस में, उस पर गुफ्तगू करते हैं। और मरवत साहब का एक यू टर्न है, उन्होंने लिया है। और अली जफ़र साहब की छुट्टी हो गई है पीटीआई से, उस पर गुफ्तगू करेंगे। और पीटीआई ने अंदिया दिया है दोबारा एक 9 मई का दोबारा, और ईद के बाद क्या होने जा रहा है उस पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले खबर पे ख्वाजा आसिफ साहब एक मोस्ट सीनियर सियासतदान है पाकिस्तान के, और वज़ीर दिफा भी हैं। ये सारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज उनके अंडर आती हैं। उन्होंने अफ़गान पॉलिसी के हवाले से एक बयान दिया है कि जिन्होंने अफ़गानिस्तान के तालिबान को पाकिस्तान में बसाया और उसके एवज़ डॉलर लिए, उनको अब पार्लियामेंट में बुलाना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि उन्होंने ये काम क्यों किया। अब वो एक एहतसाब की बात कर रहे हैं, अब उनको पार्लियामेंट में बुला रहे हैं, उनके ऊपर आई डोंट नो केस होता है या नहीं, उनसे जवाब तलबी की एक कोशिश कर रहे हैं, जो एक छोटी चीज़ नहीं है, एक गैर मामूली चीज़ है। एक एक्स आर्मी चीफ और एक एक्स DGISI को आप बुलाना और इस तरह का बयान देना उस मौके पे जब उनके भाई जो उनसे वो जुडिशल हुए हैं, नजफ हमीद, जो नजफ हमीद साहब हैं, उनके जो भाई हैं वो जुडिशल भी हुए हैं, वो कैद में हैं। एक तासुर ये भी जा रहा है कि इनके गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है, क्योंकि फैज़ हमीद साहब के वो फ्रंट मैन थे। अब ये बयान उन्होंने मीडिया टॉक में भी दिया, सोशल मीडिया सॉरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक प्रोग्राम पे जाके उसकी तस्दीक भी की उन्होंने, उसको मोर एलेबोरेट भी किया। अब ये उनका एक बयान देना ये करंट इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर हो नहीं सकता, ये मेरा तज्जिया। उन्होंने ये अप्रूवल लिया होगा और उसके बाद ये बयान उन्होंने दिया। अब करंट इस्टेब्लिशमेंट भी ये समझ रही है कि पाकिस्तान की उस वक़्त की जो अफ़गान पॉलिसी थी वो ठीक नहीं थी, और वो चाह रहे हैं कि इसकी दुरुस्ती की जाए या उन करैक्टर्स का आइडेंटिफाई किया जाए जिन्होंने पाकिस्तान को इस स्टेज पे पहुंचाया। मीर अली जो साउथ वजीरिस्तान पे जहाँ पे हमला होता है 7 लोग शहीद हो जाते हैं, उसमें कैप्टन भी हैं और एक कर्नल लेफ्टिनेंट कर्नल भी हैं। तो इस लेवल के जब हमले होंगे तो पाक फौज ऑब्वियसली अपनी सफ़ों में जो उनकी जो 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 इस तरह के माइंडसेट के लोग हैं उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जिन्होंने इस चीज़ को सपोर्ट किया। बहरहाल ये एक लॉन्ग डिबेट है। इमरान खान साहब इस चीज़ को शुरू से ही सपोर्ट करते रहे हैं। फैज़ हमीद साहब फ़ौरन गए जब तालिबान का सेटअप अफ़गानिस्तान आया, तो जिस तरह की उन्होंने सपोर्ट की उस वक़्त पाकिस्तान ने, और ये मामला फिर आगे चलते रहे। पाकिस्तान ने फिर महाजरीन को भी लिया, उनको यहाँ पे बसाया भी। अब मोहसिन नकवी साहब का भी बयान आ गया, 10 लाख वापस जा चुके हैं, और जो मज़ीद इस वक्त इलीगल मौजूद हैं अब उनको फोर्सली जो उनसे वो वापस भेजेंगे। अब ये जितने फैक्टर अफ़गानी फैक्टर्स जो यहाँ पे मौजूद हैं इस वक्त पाकिस्तान में, हमारी इस्टेब्लिशमेंट की ये रिपोर्ट्स हैं कि ये दहशत गर्दी का बायस बन रही है और जो मुल्क की सलामती के लिए ख़तरा है। बहरहाल ये एक बड़ा सेंसिटिव इशू है। अब ये जंग ख्वाजा आसिफ ने लाने जंग तो किया है, ये बात भी की है उन्होंने कि बाजवा साहब और फैज़ हमीद साहब को असम्बली में बुलाया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि उन्होंने ये पॉलिसी किस तरह तरतीब दी, किसके कहने पे दी और क्यों दी। और बहरहाल वो इस सारी प्रैक्टिस को गलत कह रहे हैं, और इसका अब आने वाले वक्त में अगर कोई कमेटी बनती है, अव्वल तो मुझे लगता नहीं है कि वो पार्लियामेंट के किसी फोरम में आएंगे या किसी कमेटी में पेश होंगे। इससे पहले फैज़ मीर साहब को भी बुलाने की कोशिश की गई कुछ कमेटीज़ में, और वो बिल्कुल उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो ये लोग पाकिस्तान के आइन को कुछ समझते नहीं है, इनका कोई लेना देना नहीं है कि पाकिस्तान की ना कोर्ट्स में आएंगे, ना पाकिस्तान की पार्लियामेंट में आएंगे, ना पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट की किसी कमेटी में आएंगे। बहरहाल फिर भी ये बात उनका कह देना
یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اور ایک ٹویٹ میں انہوں نے نواز شریف صاحب کو انصاف دلانے کی بھی بات کی ہے، جس طرح بھٹو کو انہوں نے کہا 50 سال بعد آپ انصاف دے رہے ہیں، تو آپ نواز شریف صاحب کا بھی جو عدالتی جو انہوں نے عدالت کے تھرو نواز شریف کو بھی ڈسکوالیفائڈ کیا، ان کو سزائیں دی، اس کو بھی اب درست کر لیں۔ تاریخ کی درستگی کی بات کی، جو کہ بہت اچھی بات ہے، ہونا چاہیے۔ نواز شریف صاحب کا بھی جو ایک ریفرنس جانا چاہیے صدر کی طرف سے، اور یہ طے ہونا چاہیے سپریم کورٹ کی طرف سے کہ ان کا فیئر ٹرائل ہوا یا نہیں ہوا۔ فی الحال تو وہ بری ہیں، لیکن جو ان کے ساتھ ماضی میں ہوا وہ اس چیز کی بھی درستگی سپریم کورٹ کو چاہیے وہ کریں کہ ان کو لگ رہا ہے کہ وہ فیئر تھا یا نہیں تھا۔ بہرحال آج کی دوسری خبر، پرویز الہی صاحب کا ایک خبر آئی ہے کہ وہ گرے ہیں اور ان کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ اب یہ مبینہ اطلاعات ہیں، اور مونس الہی صاحب جو ان کے بیٹے اسپین میں بیٹھ کے ٹویٹر پہ کافی ایکٹیو ہے، اور ان کو PP 158 سے جو لاہور کا حلقہ شہباز شریف صاحب نے چھوڑا اس کا ٹکٹ بھی مل گیا، اور وہ صوبائی اسمبلی کا وہ الیکشن لڑ رہے ہیں لاہور سے۔ تو اب تو ان کو واپس آ جانا چاہیے، ان کے والد صاحب بھی بیمار ہیں، اور یہ بڑا مشکل وقت ہے ان کے اوپر، اور وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی سیاست کر رہے ہیں، اور آ نہیں رہے صرف اس ڈر سے کہ شاید ان کو پکڑا جائے۔ ان کے والد صاحب اور کہ وہ مور دین 70 ایئرز ان کی ایج ہے، ضعیف ہے۔ اب یہ جو اطلاعات آ رہی ہے نا ان کی انجری کی، لگ یہ رہا ہے کہ وہ بھی بادہ معاف گواہ بننے جا رہے ہیں۔ یہ ایک پہلی سٹیج ہوتی ہے جہاں پہ چیک کیا جاتا ہے، آپ کو تھوڑا سا ریلیف ملتا ہے، جیل سے باہر آپ آتے ہیں اور ایک ہاسپٹل میں جاتے ہیں، ایک کمرے میں آپ کو VIP ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے، وہاں پہ معاملات طے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اگلے ریلیف کی باری آتی ہے۔ تو یہ بڑی دیر بعد یہ خبر آئی ہے، تو لگ ایسے رہا ہے کہ پرویز الہی صاحب ٹوٹ چکے ہیں۔ یہ میری اطلاعات ہے، میرا تجزیہ کہہ لیں آپ، کہ پرویز الہی صاحب آنے والے وقت میں آپ کو وعدہ معاف گواہ یا عمران خان سے لا تلقی کا اظہار کریں گے۔ اسی لیے PTI نے 158 کا ٹکر مونس الہی کو دیا ہے کہ وہ تھوڑا بیلنس کریں، وہ ان کو روکیں یا ان کو تھوڑا سا اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ نے جو قربانی دی ہے عمران خان کے لیے، آپ اس کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں۔ گو کہ مونس الہی نے جیتنا کوئی نہیں اگر وہ ٹکٹ لے بھی لیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب اپنی سیاست جو باقی ان کی سیاست ہے اس کو وہ کس طرح کھیلتے ہیں۔ بہرحال میں نے ایک تجزیہ دیا ہے اور ایک خبر دی ہے، لیٹس سی اب وہ یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ یہ ٹھیک ہوتی ہے کہ غلط۔ مروت صاحب نے یو ٹرن لیا۔ مروت صاحب الزام لگاتے ہیں مریم نواز صاحبہ کے اوپر کہ مجھے انڈیا سے کالیں آ رہی ہیں اور میری سپاری دے دی گئی ہے اور میری جان کو خطرہ ہے، اگر مجھے کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار مریم نواز ہوں گی اور نواز شریف صاحب ہوں گے اور PMLN ہوگی۔ اب اس جو انہوں نے یہ جو جب وہ یہ بات کرتے ہیں اس کے اوپر عقیل ملک صاحب جو PMLN کے MNA ہیں وہ FIA میں چلے جاتے ہیں، FIA سے طلبی آ جاتی ہے مروت صاحب کی، تو مروت صاحب FIA میں جا کے یو ٹرن لے لیتے اپنے لیڈر کی طرح، اور وہ کہتے ہیں میں نے تو مریم نواز کا نام ہی نہیں لیا۔ اب یہ ویڈیوز موجود ہیں، ویڈیو ایویڈنس ہے کہ انہوں نے یہ بات کی ہے اور میڈیا پریس ٹاک، تو اب وہ مکر گئے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے تو مریم نواز کا نام ہی نہیں لیا۔ اس کا مطلب ہے مروت صاحب تو ڈر گئے، تو اب وہ اپنے لیڈر کی طرح انہوں نے یو ٹرن لیا ہے۔ اب دیکھیں FIA اس پہ کیا کارروائی کرتی ہے، فی الحال وہ اپنے بیان سے مکر گئے ہیں۔ آگے ایک اور خبر ہے، علی ظفر صاحب کی بھی چھٹی ہو گئی ہے۔ پشاور میں کور کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے PTI کا، اور اس میں جو ان سے علی محمد خان صاحب جتنے ان کی لیڈرشپ ہے، کچھ اسکائپ پہ، کچھ زوم پہ، اور کچھ جو فزیکلی ادھر موجود تھے، وہ اب علی ظفر کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو کہا تھا یہ تین لوگ، مروت، گوہر خان اور علی ظفر، یہ وہ وکیل ہیں جو دونوں طرف کھیل رہے ہیں۔
اور مجھے کوئی حیرانگی بھی نہیں ہوگی کہ اگر کچھ عرصے بعد پتہ چلے کہ یہ ایکچوئل اسٹیبلشمنٹ کے مورے تھے۔ اب ان کی جو جتنی بھی حرکات ہیں یہ سب اینٹی پی ٹی آئی ہیں، ان کی جتنی بھی آپ باتیں دیکھ لیں۔ اب علی ظفر صاحب کے اوپر تنقید ہوئی کہ آپ تو آن میڈیا آ کے یہ باتیں مان رہے ہیں کہ جی مخصوص نشستیں ملنی نہیں چاہیے تھیں یا ہمارے اپنے فیصلے غلط تھے۔ تو اب اگر ہم آگے سپریم کورٹ میں جاتے ہیں یا اسلام آباد ہائی کورٹ میں جاتے ہیں تو آپ کس منہ سے اس کیس کو ڈیفینڈ کریں گے؟ تو اب ہم یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ آپ نے پی ٹی آئی کا کسی مقدمے میں آپ نے پیش نہیں ہونا۔ اب علی ظفر صاحب کی چھٹی کر دی گئی ہے کور کمیٹی اجلاس سے کہ آپ نے پی ٹی آئی کی طرف سے آپ کو مقدمہ نہیں لڑنا۔ اب یہ جتنا بیڑا گرک کے کر سکتے تھے انہوں نے کر دیا، اب ان کو ہوش عقل آئی ہے، ہوش کے ناخن انہوں نے لیے ہیں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے علی ظفر کو اب کہیں پہ پیش نہیں ہونے دینا۔ اور مروت صاحب تو دجیاں اڑا رہے ہیں نا پروگراموں میں، سوشل میڈیا ٹاک شوز میں، جہاں پہ وہ جا رہے ہیں۔ انہوں نے اب کے پی کی کرپشن کی باتیں بھی شروع کر دی ہیں، محمود خان صاحب کا ذکر کیا، انہوں نے ایک مائن کا ذکر کیا کہ 25 لاکھ وہ ڈیلی کا کما رہے ہیں۔ مطلب انہوں نے جو عمران خان کا بیانیہ کرپشن کا وہ انہوں نے اڑا کے رکھ دیا۔ اب باتیں ہو رہی ہیں جی کے پی کی 11 سال پی ٹی آئی کی حکومت رہی تو وہ 1000 سے زیادہ ڈیپٹ کیسے ادھر ہو گیا، سرکولر ڈیپٹ۔ تو مروت صاحب اور جو علی ظفر صاحب، یہ ان دونوں کی اب ان قریب ان کو سائیڈ لائن کی لگتا ہے کر دیا جائے گا کسی نہ کسی طریقے سے، کیونکہ ان دونوں نے پی ٹی آئی کو بہت نقصان پہنچایا۔ اب ایک اور خبر آئی ہے، شوکت بسرا صاحب جو پنجاب اسمبلی کے باہر بڑی چیخیں مارتے ہیں، انہوں نے ایک بات کی ہے کہ ایک چنگاری کی دیر ہے تو پھر دیکھے کیا ہوتا ہے۔ اب پی ٹی آئی ایک ملیٹنٹ گروپ ہے، وہ احتجاج کی سیاست کرتے ہیں اور 9 مئی کے حملوں جیسے انہوں نے ریاست کے اوپر حملے کیے ہوئے ہیں۔ اچھا، ان کی ٹون ابھی بھی نہیں بدل رہی ہے، اتنا کچھ اتنی ایک ڈارک سائڈ سے وہ ابھی گزر کے آئے ہیں، اتنی انہوں نے مشکلات دیکھی ہیں پارٹی نے، کس طرح ان کو ریاست نے سائیڈ لائن کیا ان کے انہی بیانوں کی وجہ سے، لیکن ان کو ابھی بھی عقل نہیں آ رہی۔ اب پی ٹی آئی کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ انہوں نے ریاست کے اندر رہ کے سیاست کرنی ہے یا وزیرستان اور افغانستان جا کے سیاست کرنی ہے، یا الطاف حسین ٹائپ وہ سیاست کرنا چاہ رہے ہیں۔ ان کو ابھی بھی عقل نہیں آ رہی، اتنی انہوں نے مار کھائی ہے، اور ابھی بھی یہ ریاست کو جو ان سا ہے وہ ریاست کے آگے ایروگنس شو کر رہے ہیں۔ اس طرح کی باتیں وہ کر دیتے ہیں کہ جس سے ریاست جو ان سی ہے اس کو چاہیے کہ ان کے اوپر ایک اور آپریشن کرے، اور انہی باتوں انہی لیڈروں کی وجہ سے، ان جیسے لیڈروں کی وجہ سے جو اس وقت سوشل میڈیا پہ دندناتے پھرتے ہیں اور کھلے عام کہتے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ ہمیں دو، یہ کرو وہ کرو۔ بھئی آپ کو مینڈیٹ چاہیے، آپ جائیں کورٹ میں لے لیں، وہاں سے آپ پاکستان ایک کو بنانا کنٹری تھوڑی ہے کہ جدھر میں اب آ کے دعویٰ کر دوں جی میں ایک جگہ سے جیتا ہوں، مجھے وہ سیٹ دو۔ اوبویسلی مجھے کسی فورم پہ جانا پڑے گا، الیکشن کمیشن ہے، یا میں اسلام آباد ہائی کورٹ جاؤں گا یا میں سپریم کورٹ جاؤں گا، تو مجھے کہیں نہ کہیں جا کے ایک انصاف کے کسی ادارے سے پوچھنا پڑے گا بھی میں ایک جگہ سے جیتا ہوں، مجھے آپ وہ وہاں پہ مجھے نوٹیفائی کریں کہ میں جیت گیا ہوں۔ اب یہ سڑکوں پہ کھڑے ہو کے تو مجھے سیٹ نہیں ملے گی نا۔ پاکستان ایک آئینی ادارے جتنے بھی ہیں پاکستان کے، ایک سورن کنٹری ہے، آپ اس کے آئینی اداروں کو احترام کریں اور جائیں۔ اگر آپ کی 180 سیٹیں، آپ اسلام آباد ہائی کورٹ جائیں، لاہور ہائی کورٹ جائیں، اپنے پروف لے کے جائیں۔ آپ سڑکوں پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ ہم چھوڑیں گے نہیں اگر ہمارا مینڈیٹ آپ نے ہمیں نہ دیا۔ یہ مینڈیٹ تو آپ کو الیکشن کمیشن نے دینا ہے، اگر الیکشن کمیشن نہیں دیتا تو آپ سپریم کورٹ ہائی کورٹ چلے جائیں۔ تو اب یہ معاملات آپ خود ہی خراب کر رہے ہیں۔ اس طرح کے لیڈر جو ان سے ہیں وہ اس طرح کی جب گفتگو کرتے ہیں تو پھر اسی لیے ان کے خلاف جو ان سے وہ گرینڈ آپریشن ہوتے ہیں، ان کی سکروٹنی ہوتی ہے، اور پھر یہ روتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔
جب آپ ریاست کے خلاف بیانیاں بنائیں گے پھر آپ کو یہ چیزیں تو فیس کرنی پڑے گی. اور اسی لیے فیصل واڈا صاحب بھی بار بار کہہ رہے ہیں کہ عید کے بعد ایک اور کریک ڈاؤن ہوگا. اوبویسلی جو کچھ لوگ مفرور ہیں، اسلم اقبال جیسے اور مراد سعید جیسے لوگ، اس طرح کے کافی لوگ ہیں، کچھ ملک سے باہر بھاگنے کے لیے بھی تیار ہے. زرتاج گل درخواستیں دے رہی ہے، شیخ رشید کی بانجے درخواستیں دے رہے ہیں کہ ہمیں کسی طرح باہر جانے دیں، ECL سے ہمارا نام نکالیں. تو اب یہ کورٹس میں چلے گئے ہیں، کچھ لوگ بھاگیں گے جو چاہتے نہیں کہ وہ ریاست کے ساتھ لڑیں، اور جو اس وقت چھپے ہوئے ہیں وہ اوبویسلی وہ بضد ہے ریاست کے خلاف لڑنے کے لیے. تو ریاست اب ان کے خلاف کریک ڈاؤن بھی کرے گی، ان کو ڈھونڈے گی بھی، ان کو پکڑے گی بھی، اور ان کا جو سا ہے وہ ان کا علاج بھی کرے گی. عمران خان صاحب کے اوپر ایک کیس تھا 25 مئی 2022 کو لانگ مارچ میں توڑ پھوڑ کا. عمران خان صاحب کی بری ہو گئی ہے، تمام یوتھیوں کو مبارک ہو. اس کیس میں بڑا سپیڈی جسٹس مل رہا ہے. 2 سال میں اسلام آباد کے سیشن کورٹ ڈسٹرکٹ جو عدالت ہے اس نے، شائستہ کنڈی نے یہ ڈسیژن دے دیا ہے. ورنہ عام آدمی کو تو 10 10 12 12 سال اس عدالت سے انصاف ہی نہیں ملتا. میں سیشن کورٹ کی بات کر رہا ہوں، اور اس کے بعد پھر ہائی کورٹ ہے اور پھر سپریم کورٹ ہے. مطلب ایک نسل لگ جاتی ہے کیس لڑتے لڑتے. عمران خان صاحب کو ود ان لیس دین 2 ایئرز میں بری ہو گئے کہ 25 مئی کو جو 2022 میں جو لانگ مارچ ہوا تھا اس کی توڑ پھوڑ کا الزام تھا، اور اس کیس میں ان کو بری کر دیا گیا کہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے. تو عمران خان صاحب کو بہت مبارک ہو، جو ان کے سپورٹر ہیں ان کو بھی بہت مبارک ہو. تو لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو سا جتنی سپیڈی جسٹس ان کو مل رہے ہیں، لگتا ہے وہ جلد باہر آ جائیں گے. اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں تو یہ غلط سوچ رہے ہیں. یہ صرف ایک کیس کا فیصلہ آیا، اور یہ ایک چھوٹا سا کیس تھا. وہ اوبویسلی جو اس ریاست اگر اس کی مدعی تھی تو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جائے گی یا سپریم کورٹ میں بھی یہ کیس جائے گا. تو اگر آپ فی الحال جو آج کی صورتحال ہے، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے، آپ یوتھیے تو ہو سکتے ہیں، ایک نارمل انسان کی سوچ کے حامل انسان نہیں ہو سکتے، کہ فی الحال عمران خان صاحب کے چانسز کوئی نہیں لگ رہے کہ وہ باہر آئیں گے. آنے والا وقت تو یہی نظر آ رہا ہے ایز اے پولیٹیکل ورکر، لیکن پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے.